बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान सीरीज़ नावल कैंप GT4 बाय सफ्दर शाहीन, एपिसोड 1। सामईन, इमरान और सीक्रेट सर्विस का अजीमुशान कारनामा कैंप GT4 पेश खिदमत है। ये इमरान के उन कारनामों में से एक है जिस पर पूरी कौम फख्र करती है और आज भी हमसाया दुश्मन मुल्क अपने इन जख्मों को चाट रहा है जो इमरान और उसके जान फरोज साथियों ने उसके सीने पर लगाए हैं। उम्मीद है ये नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा। आइए नावल शुरू करते हैं। इमरान बाथरूम में नहाते हुए गुनगुना रहा था, सावन का महीना शावर करे शोर, सुलेमान के बच्चे तूने खिलाया नहीं कभी मोर। साहब, बाहर भी शोर हो रहा है। सुलेमान ने बावर्ची खाने से हाँक लगाई, जल्दी बाहर निकलिए। हाय, इमरान ने गाने में ब्रेक लगाया और दीदो को गर्दिश दी। क्या वो भी तुमसे मोर खिलाने की फरमाइश कर रहे हैं? मुझसे नहीं, आपसे फरमाइश कर रहे हैं। सुलेमान ने जवाब दिया, बिल की फरमाइश। कौन से बिल की? इमरान ने चौंक कर पूछा। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल या फिर सब के बिल? नहीं साहब, वो बेचारे तो दूध वाला और परचून फरोश हैं। इन्हें कह दो कि हमें परचून की जरूरत नहीं, हम थोक फरोश हैं, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। सुलेमान ने बाथरूम के दरवाजे को घूरा। साहब, आपको याद नहीं, आज यकुम है और वो अपने बिल वसूल करने आए हैं। ओह अच्छा, समझ गया। ऐसा करो, इन्हें अगली यकुम तक तनख्वाह दो, इमरान ने जल्दी से कहा। कहना साहब की टांग टूट गई है और वो अस्पताल में दाखिल हैं। अच्छा साहब, सुलेमान ने दांत पीस कर कहा। अगर कहें तो मैं इन्हें हमेशा के लिए तनख्वाह दूं, वो दोबारा कभी बिल मांगने नहीं आएंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है प्यारे सुलेमान, इमरान ने चहक कर कहा। तुम रोज बरोज अक्लमंद बनते जा रहे हो, खुदा ने चाहा तो जल्द ही थानेदार बन जाओगे। सुलेमान ने दिल ही दिल में उसे कोसा और फिर दरवाजे के पास आकर बुलंद आवाज में कहने लगा, दोस्तों, तुम्हारा बिल अब कभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि साहब इस दायरे फानी से हमेशा के लिए कूच कर चुके हैं। ओह तेरा बेड़ा गरक सुलेमान के बच्चे, इमरान तौलिए से बाल साफ करता हुआ बड़बड़ाया। आखिर मार दिया ना मुझे। खैर कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो सुलेमान ने अभी नाश्ता नहीं लगाया था। इमरान खाली मेज देखकर चीख पड़ा, सुलेमान, नाश्ता। चंद मिनट सब्र करें साहब, मैं जरा चाय की प्याली खत्म कर लूं, इसके बाद आपकी बारी है। सुलेमान की बावर्ची खाने से आवाज आई। इमरान ने गुस्सैली नजरों से बावर्ची खाने की तरफ देखा, फिर वो उठा और मुक्का तान कर जाहिराना अंदाज में बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने मुड़कर तपाई पर रखे हुए फोन को घोरा और वापस पलटकर रिसीवर उठा लिया। यस, टांगानिका एयर कंपनी से बोल रहे हैं, वो गुस्सीले लहजे में बोला। ये कंपनी कब से कायम हुई है? दूसरी जाने से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूच किया, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। और फरमाइए, आपकी बिल्ली गुम हुई है या कुत्ता? क्या मतलब? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा और इमरान ने सामने वाली दीवार को आंख मार दी। दरअसल हमारी कंपनी गुमशुदा जानवरों को तलाश करके उनके मालिकान तक पहुंचाने का कारोबार करती है, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। पिछले दिनों अल्लाह मियाँ की गाय गुमशुदा हो गई थी, मगर हमने उसे चंद लम्हों में तलाश कर लिया। अरे गधे, मैं, सर सुल्तान ने कहना चाहा मगर इमरान ने उनकी बात काट दी। आपके गधे गुम हो गए हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? मगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं, गधा गाय से छोटा होता है, उसे तलाश करना आसान है। आप मुबल्लिग 76 पैसे टोकन फीस भेजकर टोकन हासिल करें। आपका गधा मिल जाने पर आपको इस टोकन के बदले गधा हैंड ओवर कर दिया जाएगा, बशर्ते आप गधा गाड़ी के साथ लाएं, वरना गधा आपके साथ जाने से इनकार कर देगा और हमारे पास ऐसा कोई अस्तबल नहीं है जिसके राजी होने तक उसे वहां रख सकें। वैसे भी गधों को रखना हिमाकत है और ऐसी हिमाकत करने वाले को दुलत्तियां खानी पड़ती हैं। आपका क्या ख्याल है? कर चुके बकवास, सर सुल्तान की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। हाँ, ये मशवरा फीस दे रहे हैं, इमरान ने चौंक कर कहा। नहीं, बल्कि बकवास करने का अंजाम है, सर सुल्तान ने कहा।
نہ جانے تمہیں کب عقل آئے گی، جب آپ کی جائے گی۔ اوہ نہیں، میرا مطلب ہے جب میں آپ کی عمر کو پہنچوں گا۔ وہ بوکھلا کر بولا، سنو، ناشتہ کرتے ہی میرے پاس آ جاؤ، ایک ضروری کام ہے۔ عمران نے چونک کر کہا، اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ابھی بے ناشتہ ہوں؟ تمہاری بکواس سے۔ سر سلطان نے ہنس کر کہا، میں جانتا ہوں، بھوکے پیٹ تمہاری زبان باہر نکل آتی ہے۔ عمران سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، پھر بولا، اگر ضروری کام ہے تو میں ناشتہ آپ کے دفتر میں ہی کر لوں گا۔ نہیں، یہ دفتر ہے، ہوٹل نہیں کہ تم روزانہ ہی ناشتہ کرنے آ جاؤ۔ سر سلطان کی آواز آئی، جلدی آنا، اللہ حافظ۔ عمران نے منہ بنا کر ریسیور کرڈر پر ڈالا، پھر باورچی خانے کی طرف منہ کر کے چیخا، سلیمان کے بچے، ناشتہ میز پر رکھا ہے جناب۔ باورچی خانے سے سلیمان کی غسیلی آواز سنائی دی، خواہ مخواہ شور مچا کر میرے کانوں کا ستیہ ناش نہ ماریں۔ عمران نے میز پر نظر ڈالی، ناشتہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا، شاید مکھیوں سے بچانے کے لیے۔ سلیمان نے ٹرے پر رومال ڈال دیا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا اور ناشتے سے رومال اتار دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا، صرف چائے کے برتن پڑے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے منہ بنا کر ٹی پاٹ سے کپڑا اٹھایا، پیالی میں قہوہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر پورا برتن اوندھا کرنے کے باوجود قہوے کا ایک قطرہ بھی برآمد نہ ہوا۔ وہ خالی تھا۔ تب اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس نے گھبرا کر شوگر پاٹ کا جائزہ لیا اور اسے بھی خالی پا کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سلیمان کے بچے، ادھر آؤ! عمران چیخ پڑا، کون سے بچے جناب؟ سلیمان نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے بولا، وہ بچے جو پیدائش سے پہلے ہی مر گئے ہیں اور دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں۔ باورچی کی اولاد، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ سلیمان کو گھورتا ہوا بولا، ناشتہ کہاں ہے صاحب؟ سلیمان بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ بار بار ناشتے کا لفظ استعمال کر کے مجھے شرمندہ نہیں کریں۔ ہائے! عمران نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں، تمہاری شرمندگی سے ناشتے کا کیا تعلق؟ دراصل میں دودھ اور پرچون والے کے پاس گیا تھا، مگر انہوں نے مزید ادھار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ تمہارا صاحب مر چکا ہے اس لیے وہ قیامت تک ادھار نہیں دے سکے گا، کیونکہ انہیں قیامت کے روز بھی آپ سے ملنے کی امید نہیں۔ تو تم نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ بہرحال اب بتاؤ، ان دونوں کا کتنا بل ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، دودھ والے کے 300 روپے دینے ہیں، جبکہ چائے کی پتی اور چینی والے کے 360، گوشت والا۔ بس کرو! عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، دونوں میں تمہارا کتنا کمیشن ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ! سلیمان منہ بنا کر بولا، بھرا میرا کس لیے کمیشن ہوگا؟ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، مجھے یقین ہے تمہاری بات پر، عمران نے جلدی سے کہا اور جیب سے 600 نکال کر اس نے سلیمان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ لو، بقایا رقم سنبھال کر رکھنا۔ وہ کھڑا ہو کر دروازے کی طرف بڑھا تو سلیمان بولا، کیا ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ناشتہ اب میں باہر ہی کر لوں گا، تم اپنا الو سیدھا کرو، عمران نے مسکرا کر کہا اور سلیمان نے دانت نکال دیے۔ عمران دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ بلڈنگ کے پاس ہی اس کی کار کھڑی تھی، وہ کار میں بیٹھا اور سر سلطان کے دفتر کی طرف چل دیا۔ ذہن میں سوال ابھر رہا تھا کہ سر سلطان کو اس سے کون سا اور کس قسم کا کام ہے۔ 20 منٹ کے بعد وہ دفتر پہنچا۔ کار ایک طرف کھڑی کر کے وہ سر سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کسی فائل پر جھکے متعلق میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، عمران نے دھماکہ خیز لہجے میں کہا، اور وہ چونک کر اسے گھورنے لگے۔ بہت جلدی آ گئے ہو تم، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو واپس چلا جاتا ہوں، دیر سے آ جاؤں گا، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، بیٹھو، وہ جلدی سے بولے، مگر سلیمان باہر نکل گیا۔ باہر آ کے اس نے اردلی کا ہاتھ پکڑا اور چند قدم دور جا کے اس سے بولا، جلدی سے چائے، مکھن اور ٹوسٹ لے آؤ، اور پھر وہ اردلی کو حیران و پریشان چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ آپ نے آواز دی شاید، اس نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ فرمائیے، انسانوں کی طرح بیٹھ جاؤ اور بات سنو، سر سلطان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں انسانوں کی طرح بیٹھ سکتا ہوں، جبکہ انسان کے آباء و اجداد بندر تھے، اس نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ بقول وارڈن، بکواس بند کرو، وہ غرائے۔ میں نے تمہیں انسان کے نظریہ ارتقاء پر بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اوہ گڈ،
اب میں سمجھ گیا۔ عمران نے چٹکی بجا کر سر ہلایا۔ کیا سمجھ گئے؟ سر سلطان نے چونک کر اسے گھورا۔ یہی کہ آپ نے مجھے بندر کے نظریہ ارتقا پر بحث کرنے کے لیے بلایا ہے، عمران نے کہا اور داد طلب نظروں سے انہیں دیکھا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ بہت ڈیش ہو تم۔ عزت افزائی کا شکریہ، عمران سر جھکا کر بولا۔ بہرحال بندر پھر بھی ڈیش سے افضل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ناشتہ کر کے نہیں آئے، جبھی تمہاری زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہی بات ہے، سلیمان نے آج ناشتہ گول کر دیا، کل شاید چکور کر دے، اس نے احمقانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے اردلی کو طلب کرنے کے لیے گھنٹی بجائی، اور اسی لمحے اردلی ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا تو وہ چونک پڑے۔ پہلے اردلی کو گھورا، پھر عمران کو گھورنے لگے، مگر عمران کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ جو ہی اردلی نے ٹرے میز پر رکھی، وہ شروع ہو گیا۔ ایک پیالی بنا کر سر سلطان کے سامنے رکھ دی اور خود ٹوسٹ پر مکھن لگا کر کھانے لگا۔ ہاں تو اب بتائیں وہ ضروری کام کیا ہے؟ اس نے منہ چلاتے ہوئے سر سلطان سے پوچھا۔ تمہیں بحیثیت X2 ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر مارشل اور بحریہ کے ایڈمرل اور دیگر اعلیٰ حکام ایک مسئلے کے حل کے لیے X2 کی خدمات حاصل کریں گے۔ میٹنگ آج سپہر 3 بجے ہوگی۔ سر سلطان کی بات سن کر عمران ان سے اس میٹنگ کی ضروری تفصیلات پوچھنے لگا، مگر وہ اسے کچھ زیادہ نہ بتا سکے۔ سیکرٹ سروس کے ممبران دانش منزل کے ساؤنڈ پروف ہال میں موجود تھے۔ اس وقت شام کے 5 بجے تھے اور وہ X2 کے بلاوے پر وہاں آئے تھے۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال کلبلا رہا تھا کہ X2 نے انہیں کس لیے طلب کیا ہے۔ وہ اس اچانک بلاوے کا مقصد جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ان میں عمران شامل نہ تھا، ورنہ وہ اس سے پوچھ لیتے۔ جولیا، صفدر اور کیپٹن بابر قریب قریب بیٹھے اسی موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا، عمران صاحب مل جاتے تو وہ کلیئر کر دیتے کہ کیا معاملہ ہے۔ نہ جانے وہ احمق کہاں ہے، جولیا نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید X2 نے اسے کال نہیں کی۔ ممکن ہے اس معاملے میں چیف کو اس کی خدمات کی ضرورت نہ ہو، صفدر نے کہا، مگر یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی کیس اس کے بغیر حل ہو جائے، کیپٹن بابر نے کہا۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو ہے، ان صاحب کی ریڈی میڈ کھوپڑی کا X2 بھی متعارف ہے۔ اسی لمحے ان سب کو خاموش ہو کر ہال میں پوشیدہ اسکرین کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جس سے X2 کی مخصوص آواز خارج ہونے لگی تھی۔ ہیلو ممبرز، کیا آپ سب موجود ہیں؟ یس سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صرف عمران غائب ہے، وہ ایک ضروری کام میں مصروف ہے، X2 نے کہا۔ بہرحال آپ لوگ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آپ کو کس لیے بلایا گیا ہے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، آج رات 10 بجے آپ سب کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہمسایہ دشمن ملک راجیشیا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ راجیشیا کی خفیہ بندرگاہوں میں سے ایک ایسی بندرگاہ کا انکشاف ہوا ہے جو جنگ کی صورت میں ہمیں پاک ایشیا کے لیے بے حد تباہ کن ہے۔ ہمیں اس بندرگاہ اور اس کے ڈپو سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری بحریہ کے لیے دشمن بحریہ پر قابو پانا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اقدام قبل از وقت ہے اور دشمن دوبارہ اس جیسے کئی خفیہ ڈپو قائم کر سکتا ہے، تو جان لو کہ عنقریب دونوں ملکوں میں خوفناک جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ جنگ کسی بھی لمحہ چھڑ سکتی ہے۔ ممکن ہے آج رات ہی دشمن حملہ کر دے اور شاید 2 دن بعد۔ آج کل راجیشیاؤں کے حکام جس قسم کے جارحانہ بیانات دے رہے ہیں، وہ آئندہ جنگ کی پیشین گوئی ہے، اور وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دنیا کو یہ باراور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاک ایشیا کے عزائم جارحانہ ہیں اور راجیشیا پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آئندہ جنگ میں دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مہم کا انچارج عمران ہوگا، مگر میں بھی تم سے ہر وقت قریب رہوں گا۔ مہم کی دیگر تفصیلات کا تمہیں عمران سے علم ہو جائے گا۔ اس مہم میں نعمانی اور صدیقی کے سوا تمام ممبرز حصہ لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ دشمن زمین پر اپنی بہترین صلاحیتوں سے کام لیں گے۔ عمران تمہارے ضروری کاغذات کی تیاری میں مصروف ہے۔ جولیا، صفدر، کیپٹن بابر، تنویر، چوہان اور خاور تیار ہو کر رات 9:45 بجے
ملٹری ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ عمران اور جوزف پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، باقی ہدایات تمہیں عمران ہی دے گا۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ تم سب کو عمران کے حکم کی تکمیل کرنا ہوگی۔ میں کوئی شکایت نہیں سننا چاہوں گا۔ بہت بہتر جناب، آپ مطمئن رہیں، جولیا نے کہا۔ بس اب تم لوگ گھر جا کر تیاری کرو، اللہ حافظ، X2 نے کہا اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ سب کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ اس موجودہ مہم کے بارے میں سوچتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ X2 کے مخصوص کمرے میں عمران اور بلیک زیرو اسکرین پر اپنے ماتحتوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہال خالی ہو گیا۔ عمران نے اسکرین آف کرتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا، جوزف کو بلاؤ، اسے کہنا کافی بھی بنا کر لیتا آئے۔ بلیک زیرو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران کسی سوچ میں گم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ نے نعمانی اور صدیقی کو کیوں یہاں چھوڑا ہے؟ تاکہ تم یتیم نہ ہو جاؤ، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، اول تو اس مہم میں زیادہ بھیڑ بھاڑ کی گنجائش نہیں، پھر تم اکیلے ہوگے، ہو سکتا ہے ہماری غیر موجودگی میں تمہیں چند ماتحتوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہو۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو کیا جولیا کے ساتھ لے جانا مناسب ہوگا؟ ہاں، بہت ممکن ہے کہ ہمیں ایک عورت ذات کی ضرورت محسوس ہو۔ ویسے بھی جولیا نے کافی عرصے سے کسی مہم میں حصہ نہیں لیا اور اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے۔ بلیک گولڈ والے کیس میں بھی اسے شریک نہیں کیا گیا تھا اور اس پر اس نے احتجاج کیا تھا، تو آپ اس کے احتجاج سے خوفزدہ ہو گئے؟ بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا، نہیں، مگر خطرہ ہے کہ کسی دن وہ X2 کے خلاف جلوس نہ نکال بیٹھے، عمران نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو ہنسنے لگا اور چند لمحوں کے بعد جوزف کافی لے کر حاضر ہوا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے دانت نکال دیے اور عمران اسے گھورنے لگا۔ باس، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے کافی کے برتن رکھنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، تمہارے باپ کو بلایا تھا، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ میرے باپ تو آپ ہیں باس، جوزف نے مسکرا کر کہا۔ حکم فرمائیں۔ بلیک زیرو بھی مسکرانے لگا۔ عمران نے کہا، جوزف، تمہیں میرے ساتھ ایک مہم پر جانا ہے، چلو گے؟ آپ کے ساتھ تو میں جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں باس، جوزف نے خوش ہو کر کہا، مگر اس مہم میں شراب نہیں چلے گی، پانی پر گزارا کرنا پڑے گا، سوچ لو۔ جوزف کا منہ لٹک گیا۔ اس نے کہا، باس، یہ زیادتی ہے، آپ کو پتہ ہے جوزف دی گریٹ شراب کے بغیر ڈیش کا پٹھا بن کر رہ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، عمران نے سر ہلا دیا، اور مجھے بھی ایک ڈیش کے پٹھے کی ضرورت ہے۔ جاؤ تیاری کرو، کچھ دیر کے بعد تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، جوزف نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا باس، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سردیوں کی یک بختہ رات میں چھوٹا سا جنگی طیارہ بہت کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ طیارے میں کل 10 نشستیں تھیں اور عام جہازوں کی نسبت اس کی آواز بہت کم تھی۔ طیارے میں پائلٹ کے علاوہ کل 9 مسافر سوار تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی اپنے جسموں پر پیراشوٹ باندھے طیارے سے کودنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے اور ان سب کی نگاہیں پائلٹ کے کیبن کے باہر لگے بلب پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر جوں ہی وہ بلب روشن ہو کر سرخ روشنی بکھیرنے لگا، وہ نشستوں سے کھڑے ہوئے۔ عمران نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 11:05 ہوئے تھے۔ طیارے کے اسکواڈ نے دروازہ کھولا اور تیز سرسراتی ہوئی ہوا اندر داخل ہونے لگی۔ سردی سے ان کے جسم کپکپا اٹھے۔ عمران نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر صفدر کو اشارہ کیا۔ صفدر آگے بڑھا اور اس نے طیارے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ 2 سیکنڈ کے وقفے سے وہ باری باری طیارے سے کودتے رہے۔ آخر میں عمران نے چھلانگ لگا دی اور عقب میں اسکواڈ نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ 150 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے طیارے نے چھوٹا سا راؤنڈ لیا اور پھر واپس روانہ ہو گیا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان گھور اندھیرے میں آہستہ آہستہ زمین پر اترے۔ یہ نیم ریگستانی علاقہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد مشرق کی جانب ننھا سا سرخ نقطہ جلنے بجھنے لگا اور سیکرٹ سروس کے ممبر پیراشوٹ سنبھال کر اس نقطے کی جانب بڑھنے لگے۔ 2 منٹ کے بعد وہ سرخ نقطے کے قریب پہنچے جو اصل میں پینسل ٹارچ تھی۔ عمران نے ٹارچ بجھا کر جیب میں ڈالی اور اپنے ساتھیوں کی گنتی کرنے لگا۔ وہ اندھیرے میں سائے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے عمران صاحب؟ خاور نے آہستہ سے پوچھا۔
جہنم کا دوسرا کرانہ۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، اپنے پیراشوٹ لپیٹ کر ساتھ لے لو، کچھ فاصلے پر ایک گڑھا ہے، اس میں دبا دیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے پیچھے آنے والے کا اشارہ کیا اور دائیں ہاتھ چل پڑا۔ چند گز کے فاصلے پر ایک گڑھا تھا۔ عمران کی ہدایت پر انہوں نے پیراشوٹ اس گڑھے میں پھینکے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے اس گڑھے میں مٹی بھرنے لگے۔ اس کام میں انہیں بمشکل 3 منٹ لگے اور وہ دوبارہ چل پڑے۔ سفر خاموشی سے جاری رہا اور وہ ایک زرخیز علاقے میں پہنچ گئے جہاں چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک مسلسل سفر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی دیہاتی بستی میں داخل ہوئے جو تقریباً 12 کچے مکانوں پر مشتمل تھی۔ بستی میں داخل ہوتے ہی کسی طرف سے ایک کتا نکل کر ان کے سامنے آیا اور بھونکنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ گر کر تڑپنے لگا۔ عمران کے بے آواز ریوالور کی گولی نے اس کے بھیجے میں سوراخ کر دیا تھا۔ شاید اس بستی میں وہ واحد کتا تھا یا پھر دوسرے کتے گھروں میں بند تھے کیونکہ کسی اور کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی نہ دی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لیے بستی کے ایک ایسے مکان کے سامنے رکا جو دوسرے مکانوں کے بنسبت رقبے میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے گرد 4 دیواری بھی قائم تھی۔ عمران نے اس کے بیرونی دروازے پر دستک دی۔ سناٹے میں دستک کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی لانٹرن لیے دروازے میں کھڑا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی سوائے جوزف کے سب شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے ان کا جائزہ لینے کے بعد حیرت سے پوچھا، فرمائیے، ہم مسافر ہیں۔ عمران نے مسکین صورت بنا کر کہا، رات بہت سرد ہے، ہمیں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، صرف صبح تک کے لیے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، اندر آ جائیں۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ مالک مکان انہیں ایک خالی کمرے میں لایا جہاں نہ کوئی بستر تھا اور نہ چارپائی۔ لالٹین چھت کے ساتھ لٹکائے ایک مضبوط دھاگے کے ساتھ باندھتے ہوئے اس آدمی نے عمران سے کہا، میں آپ لوگوں کے لیے چارپائیوں کا انتظام کرتا ہوں۔ 3 چارپائیاں تو میرے پاس ہیں، باقی ہمسایوں سے مانگ لوں گا۔ عمران نے جلدی سے بولا، آپ تکلیف نہ کریں، ہم فرش پر گزارا کر لیں گے، ہم صبح منہ اندھیرے چل پڑیں گے۔ نہیں جناب، مہمانوں کی خدمت کرنا انسان کا فرض ہے، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ اچھا، ایسا کریں کہ آپ کے پاس موجود جو فالتو 3 چارپائیاں ہیں وہی لا دیں، مگر پہلے آپ یہ بتائیں کہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، اس بستی میں سارے ہی مسلمان ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، میرا نام شوکت علی ہے۔ بہت خوب، عمران نے سر ہلا کر کہا، پھر تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں میں آ گئے۔ میرا نام شاہد ہے۔ ماشاءاللہ، برکت علی نے مسکرا کر کہا، اب تو آپ مجھے خدمت کرنے سے نہ روکیں، میں آپ کے لیے کھانے کا بھی۔ ارے نہیں، عمران اس کی بات کاٹ کر بولا، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آپ بس چارپائیاں لا دیں، پھر میں آپ سے چند ضروری باتیں کروں گا۔ یہ سب میرے دوست احباب ہیں، مگر پہلے آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں۔ عمران برکت علی کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد عمران واپس آیا تو کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ شاید اس نے برکت علی کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا۔ اس نے کندھے سے ایئر بیگ اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ تم نے اس سے کیا باتیں کی؟ جولیا نے آہستہ سے پوچھا۔ شادی کی، عمران چہکا، وہ راضی ہو گیا ہے، صبح سویرے قاضی کو لے آئے گا اور ہم دونوں کا نکاح۔ شٹ اپ، جولیا غرائی، کام کی بات کرو۔ یار صفدر، عمران نے میسنی صورت بنا کر کہا، یہ عورت ہے یا جنرل اروڑا، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے۔ صفدر اور دوسری ساتھی مسکرانے لگے مگر تنویر کا حسب عادت منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ کیپٹن بابر نے کہا، آپ بھی تو یکدم پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ اچھا، عمران نے حیرت کا اظہار کیا اور جھک کر فرش پر کچھ دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ پٹری سے نیچے ہوں یا اوپر، ایسا نہ ہو کہ سارے ڈبے ہی الٹ جائیں۔ اور وہ لوگ بے اختیار ہنس پڑے۔ کیپٹن بابر جھینپ کر بولا، میں نے محاورہ استعمال کیا تھا۔ اچھا واقعی؟ عمران نے پھر حیران ہونے کی اداکاری کی، میں سمجھا تم نے بالصفا استعمال کیا ہے۔ اس پر ایک اور کہا پڑا اور جولیا منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ تنویر بگڑ کر بولا، عمران کچھ خیال کیا کرو، ہمارے ساتھ عورت بھی ہے۔
یہ بھی نئی اطلاع ہے، میں تو جولیا کو کبھی عورت ہی نہیں سمجھتا، ورنہ اب تک شادی کر کے 2-3 درجن بچے۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو۔ جولیا مکہ دکھا کر اس کی طرف لپکی اور عمران دوڑ کر صفدر کے پیچھے ہو گیا۔ صفدر یار بچاؤ اس سے، یہ تو مرد مار عورت معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھگیایا۔ صفدر نے کہا آپ غلطی ہی کر رہے ہیں، آپ بتاتے کیوں نہیں کہ برکت کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ میں نے اسے چکر دیا ہے، وہ ہمیں اسی ملک کے باشندے سمجھ رہا ہے اور میں نے بھی یہی ظاہر کیا ہے۔ وہ چائے بنا کر لائے گا، فکر نہ کرو۔ عمران کے خاموش ہونے کے چند منٹ کے بعد برکت نے باری باری 3 چارپائیاں بما بستروں کے وہاں پہنچا دیں۔ اس کے بعد وہ چائے لے آیا۔ چائے کے برتن رکھ کر وہ ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ دوبارہ آیا تو اس کے پاس دیہاتی طرز کے سلے ہوئے لباس تھے۔ عمران نے اسے آرام کرنے کی ہدایت کی اور پھر میک اپ کا سامان ایئر بیس سے نکال کر صفدر کے قریب بلایا اور اس کی شکل تبدیل کرنے لگا۔ صبح 4 بجے سیکرٹ سروس کے ارکان وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ دیہاتی راجیشیائی معلوم ہو رہے تھے۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت عمران نے برکت علی کو 100 روپے کا ایک نوٹ تھما کر درخواست کی تھی کہ وہ ان کے بارے میں بستی والوں کو یا کسی اور سے بالکل ذکر نہ کرے۔ پختہ سڑک وہاں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ وہ اندھیرے ہی اندھیرے کھیتوں سے گزرتے ہوئے سڑک پر جا پہنچے۔ جنوبی شہر سے آنے والی پہلی بس وہاں سے 5 بجے گزرتی تھی اور انہیں اس بس کے ذریعے بامبے جانا تھا۔ وہ بس کا انتظار کرنے لگے۔ 5:07 ہوئے تھے جب جنوب کی سمتیں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں اور تیزی سے قریب آنے لگیں۔ گاڑی کے اطراف میں لگی ہوئی لائٹ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مسافر بس ہیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ جولیا دیہاتی لباس میں خود کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ انہیں خفیہ طور سے بامبے پہنچنا تھا اور اگر وہاں پہنچنے سے پہلے ان کی پہچان لیا جاتا تو وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتے۔ عمران نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور بس قریب آ کر رک گئی۔ اس میں زیادہ سواریاں نہیں تھیں۔ وہ بس میں سوار ہوئے، اکثر نشستیں خالی پڑی تھیں۔ سردیوں میں صبح سویرے بس کا سفر کرنا کافی تکلیف دہ تھا، شاید اسی لیے بس میں بہت کم مسافر تھے، اور یہ بھی وہ لوگ ہو سکتے تھے جنہیں دفتری اوقات کی پابندی کے طور پر 9 بجے سے پہلے شہر پہنچنا تھا، یا پھر انتہائی مجبوری کے عالم میں سفر کرنے والے جیسے کہ عمران اور اس کے ساتھی۔ بہرحال 4 گھنٹے کا سفر تھا جو انہوں نے سوتے جاتے طے کیا۔ راستے میں کافی مسافر بس میں سوار ہوئے تھے اور جب 9 بج کے قریب بس بامبے پہنچی تو بس اوور لوڈ تھی۔ بس اسٹینڈ پر اتر کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے 2 ٹیکسیاں انگیج کیں۔ ایک ٹیکسی میں عمران، جولیا، کیپٹن بابر اور جوزف تھے، جبکہ دوسری میں صفدر، تنویر، چوہان اور خاور۔ عمران کے بتائے ہوئے پتے پر ٹیکسی نے انہیں 25 منٹ میں پہنچا دیا۔ یہ ایک گنجان آباد محلہ تھا۔ عمران کے ساتھی نہیں جانتے تھے کہ عمران انہیں وہاں کیوں لایا۔ وہ ٹیکسیوں سے اتر کر عمران کے پیچھے ایک گلی میں داخل ہوئے اور بائیں جانب کے 5ویں مکان کے دروازے پر جا رکے۔ عمران نے دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ راجیشیائی سیکرٹ سروس۔ راجیشیائی سیکرٹ سروس کا چیف کرنل اروڑا اپنے پرتکلف آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا ایک ماتحت کیپٹن شنکر بیٹھا غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آج صبح ہی جنرل گوپال نے اطلاع دی ہے کہ پچھلی رات اجنبی طیارہ نیچلے پرواز کرتا ہوا بامبے کے مغربی علاقے تک آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کا رخ پاک ایشیا کی جانب تھا۔ کرنل گوپال کا خیال ہے کہ یا تو وہ کوئی جاسوس طیارہ تھا یا اس طیارے سے ہمارے علاقے میں جاسوس اتارے گئے ہیں۔ ہمیں تحقیقات کرنی ہے کہ وہ طیارہ کس ارادے سے ہمارے علاقے میں آیا تھا اور اس نے جاسوس اتارے ہیں تو وہ جاسوس کہاں ہیں۔ اگرچہ ہماری حکومت پاک ایشیا سے فضائی خلاف ورزی کرنے پر احتجاج کرے گی، مگر ظاہر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاک ایشیا معافی مانگ لے گا اور پائلٹ کی غلطی بتائے گا، مگر ہمیں حقیقت کا سراغ لگانا ہے۔ عین ممکن ہے اس طیارے نے جاسوس اتارے ہوں۔ اس صورت میں ساحلی علاقوں میں ہماری تنصیبات خطرے میں ہیں۔ تم بامبے چلے جاؤ اور غیر ملکی جاسوسوں کا سراغ لگاؤ۔ میں نے وہاں موجود سیکرٹ سروس کے مقامی ارکان کو تمہاری ہدایات پر عمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
جنرل گوپال کو بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ان کے مطابق وہ طیارہ بامبے کے شمالی علاقے میں 100 میل تک پرواز کرنے کے بعد واپس مڑ گیا تھا۔ چنانچہ تمہیں بامبے کے گرد و نواح کو بھی چیک کرنا ہوگا اور ساحلی علاقے کی بھی نگرانی کرنا ہوگی۔ بہت بہتر سر، کیپٹن شنکر نے اس کے خاموش ہونے پر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے رپورٹ دیتے رہنا اور پوری تسلی کیے بغیر واپس نہ آنا۔ کرنل اروڑا نے دوبارہ کہا۔ تم اسی وقت روانہ ہو جاؤ۔ کیپٹن شنکر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرنل کو سلام کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنی کار سنبھالی اور ایئرپورٹ پر روانہ ہو گیا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد یعنی سپہر کے 2 بجے وہ بذریعہ طیارہ بمبے پہنچا اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد نیشنل ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھا سیکرٹ سروس کے مقامی ارکان کو اپنی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے سیکرٹ سروس کے 4 آدمیوں کو ہوٹل پہنچنے کی ہدایت کی اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ چاروں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں پہنچ گئے۔ اس نے انہیں مختصر طور پر اپنی آمد کا مقصد بتایا اور اس سلسلے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ کیپٹن دفتن ان میں سے ایک آدمی نے اسے مخاطب کیا۔ میں نے آج صبح کچھ مشکوک افراد کو جنرل بس اسٹینڈ پر ایک بس سے اترتے دیکھا تھا۔ ان میں ایک افریقی حبشی بھی تھا۔ اوہ! کیپٹن شنکر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ان کے مشکوک ہونے کی وجہ بتا سکتے ہو؟ ہاں، مجھے ان کی ایک عجیب بات نظر آئی تھی، اس آدمی نے کہا۔ وہ یہ کہ ان کے لباس بالکل دیہاتی طرز کے تھے۔ شکلوں سے بھی وہ خالص دیہاتی باشندے نظر آ رہے تھے، مگر ان کے پاؤں میں جدید فیشن کے جوتے تھے۔ ان کی ایک ساتھی لڑکی نے اونچی ایڑی کی سینڈل پہنی ہوئی تھی، مگر بظاہر وہ دیہاتن نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میں نے اتنا غور نہیں کیا کیونکہ وہ فوراً ہی ٹیکسیوں میں بیٹھ کر چلے گئے تھے اور مجھے اپنے ایک دوست کا انتظار تھا، مگر اب آپ نے غیر ملکی جاسوسوں کا ذکر کیا ہے تو وہ مجھے یاد آ گئے۔ شنکر مضطرب ہو گیا۔ تمہیں اس ٹیکسی کا نمبر یاد ہے جس میں وہ سوار ہوئے تھے؟ نہیں، اس آدمی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ چکر چل پڑا ہے تو میں نہ صرف ٹیکسی کے نمبر نوٹ کر لیتا بلکہ ان کا تعاقب بھی کرتا۔ شنکر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چاروں خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد شنکر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو ان میں سے ایک آدمی افریقی حبشی تھا؟ جی ہاں، اس آدمی نے جواب دیا، اور لڑکی سمیت وہ 8 افراد تھے۔ شنکر نے کرنل اروڑا کے نمبر ڈائل کیے اور سلسلہ ملنے پر اپنا تعارف کرانے کے بعد کہنے لگا۔ جناب، پاک ایشیا کی انٹیلیجنس میں کوئی رکن افریقی بھی ہے؟ سیاہ فام حبشی۔ اوہ، کیوں؟ کرنل نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم نے کچھ معلوم کر لیا ہے؟ جی ہاں، رام چند نے چند افراد کا تذکرہ کیا ہے، شنکر نے کہا اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد بولا۔ ان افراد میں ایک سیاہ فام حبشی تھا۔ ذرا ہولڈ کرو، میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں، کرنل کی مضطرب آواز سنائی دی۔ شنکر ریسیور کان سے لگائے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد کرنل اروڑا کی ہیجان انگیز آواز سنائی دی۔ سنو کیپٹن، رام چند نے اتفاقیہ طور پر پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کے ارکان کو دیکھ لیا ہے۔ پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس میں ایک لڑکی جولیا بھی شامل ہے اور وہاں کے علی عمران کا ایک ملازم جوزف سیاہ فام حبشی ہے جو اکثر مہمات میں عمران کے ساتھ دیکھا جاتا رہا ہے، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ ہر کیس میں X2 اور عمران کا ہی نام سننے میں آتا ہے۔ اگر رام چند کا بیان درست ہے تو بمبے کے جنوبی شہر سے آنے والی بس کے وہ 8 مسافر سیکرٹ سروس کے ارکان ہی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا کھوج لگاؤ اور انہیں گرفتار کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ مجھے شام تک تمہاری جانب سے حوصلہ افزا رپورٹ ملنی چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں جناب، شنکر نے مسکرا کر کہا۔ اگر وہ وہی لوگ ہیں تو میں بہت جلد آپ کو ان کی گرفتاری کی خبر دوں گا۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے بھی ریسیور کٹر پر ڈالا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا۔ فی الحال ہمیں شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ رام چند نے جن افراد کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں چیف کو یقین ہے کہ وہ پاک ایشیائی سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، اور وہ حبشی عمران کا ساتھی جوزف ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کی تلاشی میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے نامعلوم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سلسلے میں تم سب کو کھلی آنکھوں سے کام کرنا ہے۔ تمہارے علاوہ یہاں ہمارے 4 اور ساتھی بھی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر دارالحکومت سے اور آدمی منگوائے جا سکتے ہیں۔ تم لوگ شہر میں پھیل جاؤ اور اہم مقامات پر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ شام تک ہمیں کم از کم انہیں ٹریس تو کر لینا چاہیے۔ پھر وہ رام چند سے بولا، رام چند، تم اس ٹیکسی ڈرائیور کا حلیہ یاد کرنے کی کوشش کرو اور اگر تمہیں پہچاننے میں آئے تو اس سے معلوم کرو کہ اس نے ان 8 کو کہاں اتارا ہے۔ وہ 2 ٹیکسیوں میں سوار ہوئے تھے۔ رام چند بولا، مجھے دونوں ڈرائیوروں کا حلیہ یاد نہیں کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی کوشش کرو، ممکن ہے ان دونوں ٹیکسیوں میں سے کسی کو پہچان سکو۔ شنکر نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بہتر، میں کوشش کرتا ہوں۔ رام چند نے آہستہ سے کہا، بس اب تم لوگ جاؤ اور کام شروع کر دو، میں بھی جا رہا ہوں۔ رابطے کے لیے ٹرانسمیٹر استعمال کرنا۔ شنکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ 5 یکے بعد دیگرے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عمران دروازہ کھولنے والا 30-35 برس کا ایک قداور جوان تھا۔ اس نے غور سے ان کا جائزہ لیا اور بولا، فرمائیے۔ نائٹ آپریشن، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اس بار وہ آدمی چونکا اور پھر محتاط لہجے میں بولا، آپریشن کلوروفارم۔ بس تو پھر راستے سے ہٹ جاؤ، میں بے ہوش ہونے ہی والا ہوں۔ عمران نے احمقانہ سے لہجے میں کہا اور اسے زبردستی دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ آ جائیں، اس آدمی نے مسکرا کر عمران کے ساتھیوں سے کہا جو قدرے حیرت زدہ کھڑے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اس آدمی نے دروازہ بند کیا اور انہیں ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا مکان کے ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ عمران پہلے ہی اس کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ اندر آئے تو عمران ایک صوفے پہ بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ کمرے میں چند کرسیاں اور 2 صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھ گئے اور وہ آدمی عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آنکھ ماری اور وہ مسکرانے لگا۔ کیا تم نے مجھے پہچان لیا تھا یا ویسے ہی ہونٹ بگاڑے جا رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو تو پہچان لیا تھا، البتہ باقی لوگوں کا آپ تعارف کرا دیں، اس آدمی نے جواباً کہا۔ دیکھو مسٹر جاوید، تعارف تو میں کرا دوں گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر پہلے ناشتے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ خالی پیٹ تعارف مجھ سے نہیں ہوگا، مسوڑے پھول جائیں گے۔ بہت بہتر عمران صاحب، ناشتے میں کیا چلے گا؟ میں چلوں گا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اور یہ لوگ بھی چلیں گے؟ اوہ، میرا مطلب تھا کہ کیا پسند کریں گے؟ وہ جلدی سے بولا۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا، پھر منہ چلاتا ہوا بولا، جو بھی مل جائے، ناشتہ ذرا ہیوی قسم کا ہو، مگر پہلے ہمیں غسل خانے دکھا دو۔ باہر صحن میں دائیں جانب باتھ روم ہے، اپنے غسل کرنے تک میں ناشتہ تیار کر لوں گا، جاوید نے کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کے جاتے ہی جولیا نے پوچھا۔ X2 کا مقامی ایجنٹ، عمران نے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ تم لوگ نہا کر پچھلے لباس پہن لو، ناشتے کے بعد نئے لباسوں کا بندوبست کر دوں گا، میک اپ بھی تبدیل کرنے پڑیں گے۔ پونے گھنٹے کے اندر اندر وہ غسل کر کے فارغ ہو گئے۔ اتنی دیر میں جاوید ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر آیا تو ان کی نئی شکل دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ انہوں نے میک اپ ختم کر دیے تھے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کا اسے تعارف کرایا اور پھر اسے بازار کے سلے ہوئے چند سوٹ لانے کی ہدایت کرنے کے بعد ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ جاوید بازار چلا گیا۔ انہوں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد عمران نے میک اپ باکس سنبھالا اور ان کی شکلیں تبدیل کرنے لگا، مگر اس بار ان کی شکلیں ان مخصوص کاغذات میں لگی تصویروں کے مطابق تھیں جو عمران اپنے ساتھ لایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جاوید واپس آ گیا۔ انہوں نے جاوید کے لائے ہوئے لباس پہنے اور پھر اپنا میک اپ کیا۔ میک اپ کے بعد عمران باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم لوگ شام تک آرام کرو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، میری واپسی تک کوئی باہر نہ نکلے، عمران نے انہیں ہدایات کی۔ پھر وہ جاوید سے بولا، یہ لوگ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بستروں کا انتظام کر دو، ممکن ہے میں کوئی کال کروں، منتظر رہنا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیا۔ سڑک پر آ کر اس نے ٹیکسی روکی اور اسے ہوٹل کشمیر چلنے کی ہدایت کی۔ ٹیکسی شہر کی خوبصورت سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ 20 منٹ کے بعد وہ کشمیر ہوٹل پہنچ گیا۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ 3 منزلہ ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا
تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ ایک کونے والی میز پر جا بیٹھا۔ بہرا آیا تو اس نے اسے کافی لانے کی ہدایت کی اور نگاہیں ہوٹل کے دروازے پر جما دی۔ اسے اب ایک آدمی کا انتظار تھا جس کا نام خالد تھا۔ اس نے اسے چند کاغذات دینے تھے۔ خالد وہی آدمی تھا جس نے پاکیشیا کے حکام کو اپنی رپورٹ میں راجیشیا کی خفیہ بندرگاہ کے بارے میں رپورٹ بھیجی تھی۔ وہ ملٹری سیکرٹ سروس کا مقامی ایجنٹ تھا اور بظاہر پاکیشیائی سفارت خانے کا ایک اہلکار تھا۔ ٹھیک 11 بجے ہوٹل میں ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کے کوٹ کے کالر میں سرخ گلاب کی ایک کلی اڑسی ہوئی تھی۔ اس نے سرسری نظروں سے ہال کا جائزہ لیا اور پھر خالد میز کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ خالد ہی تھا اور سرخ گلاب کی کلی اس کی پہچان کا ذریعہ تھی۔ جب وہ ایک میز پر بیٹھ گیا تو عمران نے چند لمحے کافی ختم کرنے میں گزارے اور پھر اپنی میز سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر عمران رکا اور خالد چونک کر اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپریشن جی ٹی، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کیمپ جی ٹی 4، خالد نے جواب دیا اور عمران کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں بہرا وہاں آ گیا۔ خالد نے اسے چائے لانے کی ہدایت کی اور اس کے جانے کے بعد عمران سے بولا، نقشے میرے کار کے ڈیش بورڈ کے خانے میں پڑے ہیں، آپ چابی لے جائیں اور وہ نقشے نکال کر محفوظ کر لیں۔ چابی میں وہیں چھوڑ دیجیے گا۔ کار باہر پارکنگ میں کھڑی ہے اور اس کا نمبر 4472.9295 ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ کی بیرونی جیبوں میں سے چابیوں کا گچھا نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ اتنے میں بہرا چائے لے آیا۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ اس کے بعد عمران نے چابیاں اٹھا کر جیب میں ڈالی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے چابیاں اس کی اپنی ہی ہوں اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہوٹل کے احاطے میں گیٹ کے پاس خالد کی کار کھڑی تھی۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ڈیش بورڈ کھول کر اندر رکھے کاغذات کا لفافہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے چابیاں گاڑی میں ہی رہنے دی اور اتر کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور واپس جاوید کے مکان کی طرف چل دیا۔ راجیشیائی سیکرٹ سروس۔ جو ہی عمران کی ٹیکسی وہاں سے روانہ ہوئی، برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے چھپا شخص جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب وہ باہر آیا تو عمران کی ٹیکسی کافی آگے جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ایک اور ٹیکسی کو روکا اور اس میں سوار ہو کر ڈرائیور سے بولا، جلدی چلو، سیکیورٹی کا نام سن کر ڈرائیور چونکا اور پھر جلدی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے سامنے دیکھتے ہوئے جیب سے پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر نکالا۔ سرخ کار سے آگے جو ٹیکسی جا رہی ہے اس کا تعاقب کرنا ہے، اس نے ڈرائیور سے کہا، ذرا ہوشیاری سے۔ پھر پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر آن کر کے فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ ہیلو کیپٹن گوپال، راجیش کالنگ، اوور۔ ایک لمحے کے بعد ٹرانسمیٹر سے باریک سی آواز سنائی دی، یس راجیش، کیا بات ہے؟ میں ایک مشکوک آدمی کا تعاقب کر رہا ہوں، نہ جانے وہ کون ہے، راجیش نے کہا۔ اس نے کشمیر ہوٹل کے ہال میں ایک آدمی سے ملاقات کی ہے جو پاکیشیائی سفارت خانے میں ملازم ہے۔ اتفاق سے میں اس ملازم کو جانتا ہوں۔ وہ ہوٹل میں بیٹھا تھا کہ وہ اندر آیا اور ایک میز پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک آدمی کونے کی میز سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے سفارت خانے کے ملازم سے کچھ کہا اور اوہ مگر سفارت خانہ تو دارالحکومت میں ہے، اس کی بات کاٹ کر کہا گیا۔ یہی تو شک کی وجہ ہے۔ بہرحال دوسرے آدمی نے میز سے اس کی چابیاں اٹھائیں۔ باہر نکل کر وہ ایک کار میں داخل ہوا اور پھر کار سے نکل کر باہر چلا گیا۔ میں نے اسے ایک ٹیکسی میں سوار ہوتے دیکھا اور میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ میں چیف کو اس واقعے سے مطلع کرتا ہوں، تم اس کا بدستور تعاقب کرتے رہو۔ کیپٹن گوپال کی آواز آئی۔ راجیش نے سلسلہ منقطع کر کے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا۔ اس کی ٹیکسی عمران کی ٹیکسی سے کچھ پیچھے تھی اور درمیان میں ایک اور گاڑی جا رہی تھی۔ اگلے چوک سے عمران کی ٹیکسی دائیں جانب مڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد راجیش کی جیب میں پڑے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں خارج ہونے لگی تو اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کر دیا۔ دوسری طرف سے کیپٹن گوپال بول رہا تھا، راجیش، چیف اپنے دفتر میں موجود نہیں ہیں، بہرحال تم اپنا تعاقب جاری رکھو۔ صبح چیف نے کال کیا تھا کہ کیپٹن شنکر یہاں آ رہا ہے، اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ بہرحال جب شنکر ہم سے رابطہ کرے گا تو اسے اس واقعے کی اطلاع دے دوں گا۔ آل رائٹ، راجیش نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھ لیا۔
عمران نے ہوٹل سے روانہ ہونے میں 2 وقت بعد اپنا تعاقب محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے جاوید کے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چوک سے ٹیکسی دائیں جانب مڑوا لی۔ وہ سڑک شہر سے مضافات کی طرف جاتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کون ہے اور اس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس نے جیب سے لفافہ نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور دوسری جیب میں سے ریوالور نکال کر ڈرائیور کی گردن پر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے چونک کر عقبی نما آئینے میں دیکھا اور ریوالور پر نظر پڑتے ہی وہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ سنو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، ایک ٹیکسی میرا پیچھا کر رہی ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرو۔ بہتر، ڈرائیور ہکلایا، اگر آپ پہلے کہتے تو شہر کی گنجان گلیوں میں اس سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، ذرا رفتار بڑھاؤ اور اگلے موڑ پر گھومتے ہی ٹیکسی سڑک کی دائیں جانب کرتے ہوئے بریک لگا دینا۔ پھر اس نے اسے مزید ہدایت دی اور ڈرائیور سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ عمران نے جیب سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی گود میں ڈالا۔ ڈرائیور نے رفتار میں یکدم اضافہ کر دیا۔ جب تم سے تعاقب کرنے والا میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دینا کہ میں شہر میں ہی کہیں اتر گیا تھا، عمران نے کہا اور بیک مرر میں پیچھے دیکھنے لگا۔ تعاقب کرنے والی ٹیکسی ایک فرلانگ پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ موڑ قریب تھا۔ عمران نے جیب میں ریوالور ڈالا اور ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر انتظار کرنے لگا۔ تعاقب کرنے والی ٹیکسی کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عمران کی ٹیکسی موڑ پر پہنچ کر مڑی اور ایک لمحے کے بعد جو ہی ڈرائیور نے بریک لگائی، عمران نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ سڑک کے کنارے پر گرا اور پھر نشیبی جھاڑیوں کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ ڈرائیور نے اس کے کودتے ہی بریک سے پاؤں ہٹا کر ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال دیا اور چند لمحوں میں وہاں سے کافی دور پہنچ گیا۔ اسی لمحے پچھلی ٹیکسی موڑ سے برآمد ہوئی اور اس کے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ عمران نے اس کی عقبی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ جب دونوں ٹیکسیاں بہت دور نکل گئیں تو وہ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر سڑک پر آیا اور پیدل ہی شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد عقب سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ عمران نے اسے روکا اور لفٹ کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ صفدر اور اس کے ساتھی شام 6 بجے کے قریب یہ کے بعد دیگرے بیدار ہوئے۔ جاوید نے ان کے لیے چائے کا انتظام کیا اور وہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد چائے پینے بیٹھ گئے۔ چائے کے دوران وہ عمران کا انتظار کرتے رہے۔ 6 بج گئے تب ان کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ عمران صاحب اب تک نہیں آئے، کیپٹن بابر نے کہا۔ نہ جانے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ احمق اکیلا ہی کام کرتا رہتا ہے اور ہمیں بیکاری کی بوریت برداشت کرنی پڑتی ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ عمران صاحب کا کوئی فون نہیں آیا؟ صفدر نے جاوید سے پوچھا۔ نہیں، وہ خود آئے تھے، جاوید نے مسکرا کر کہا اور وہ سب چونک کر اسے گھورنے لگے۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے پہلے پوچھا ہی نہیں، جاوید نے کہا۔ ویسے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا کہہ کر گئے تھے؟ چوہان نے جلدی سے پوچھا۔ یہاں کی انٹیلیجنس کو آپ لوگوں کی آمد کا علم ہو گیا ہے، جاوید بولا، اور آپ لوگوں کا یہاں رہنا کسی لمحے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مس جولیا اور جوزف کے سوا باقی تمام لوگ ہوٹلوں میں منتقل ہو جائیں یا ایک ہی ہوٹل میں، مگر ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کریں، بس یہی پیغام تھا۔ جاوید کی بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آخر یہی طے پایا کہ وہ ایک ہی ہوٹل میں اجنبی بن کر رہیں گے۔ اس فیصلے کے بعد وہ باری باری جاوید کے مکان سے رخصت ہو گئے اور وہاں جوزف اور جولیا ہی رہ گئے۔ جوزف تو جاوید سے حاصل کی ہوئی شراب کی بوتل میں مست تھا اور جولیا بے حد بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جاوید سے پوچھا، عمران کس وقت واپس آیا تھا اور دوبارہ کب آنے کا کہہ گیا ہے؟ وہ 2 بجے کے بعد آئے تھے، جاوید بولا۔ دوبارہ آنے کا وقت بتا کر نہیں گئے؟ جولیا خاموش ہو گئی۔ اسے عمران پر بے حد تاؤ آ رہا تھا۔ تقریباً 7:30 بجے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جولیا آنے والے کے بارے میں اندازہ لگانے لگی۔ چند لمحوں کے بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔ ہیلو، تم شاید بور ہو رہی ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور کیا تمہارا ماتم کروں؟ جولیا منہ بنا کر بولی۔ اب تک کہاں رہے ہو؟ اوہ، عمران نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم تو ایسے سوال کر رہی ہو جیسے نئی نویلی دلہن۔ شٹ اپ، جولیا غرائی، کام کی بات کرو۔
عمران نے جاوید سے کہا تم جا کر چائے تیار کرو، میں ان محترمہ سے کام کی بات کر لوں۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور جولیا عمران کو گھورنے لگی۔ عمران صوفے پر بیٹھا۔ کیا کچا ہی چبانے کا ارادہ ہے؟ جولیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دفعتاً جوزف کی آواز بلند ہوئی، باس۔ عمران نے دائیں طرف بیٹھے جوزف کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے افریقی بندر؟ باس، بوتل ختم ہو گئی ہے، باقی 5 بوتلیں منگوا دیں ورنہ رات کاٹنی بہت مشکل ہو جائے گی، جوزف نے کہا۔ بکواس بند کرو، عمران غرایا۔ کچھ پردیس کا بھی خیال کر لیا کرو، اور شراب نہیں ملے گی۔ مر جاؤں گا باس، جوزف بوکھلا کر بولا۔ میں پردیس میں مر گیا تو یہ آپ کی بدنامی ہوگی کہ صاحب کا غلام دیار غیر میں شراب کے بغیر مر گیا۔ ہاں یہ تو ہے، عمران احمقانہ انداز میں سوچتا ہوا بولا۔ او اچھا، تم نے مجھے بتا دیا ورنہ میری بڑی بدنامی ہوتی۔ جوزف خوش ہو گیا۔ باس، آپ کی عزت کا مجھے ہر وقت خیال رہتا ہے، میں بھلا آپ کی بدنامی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جاوید، اس کے لیے کوئی ایک بوتل اور لا دو ورنہ یہ جان نہیں چھوڑے گا، عمران نے بلند آواز میں کہا۔ صرف ایک بوتل باس، جوزف آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اس طرح ہوگی آپ کی بدنامی۔ بکواس بند کرو، عمران اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اگر زیادہ اصرار کیا تو میں اپنی بدنامی برداشت کر لوں گا اور تم اس ایک بوتل سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ میں یہاں تمہیں شراب پلانے نہیں، کام کروانے کے لیے لایا ہوں۔ جوزف دوبارہ نہیں بولا، شاید وہ ایک بوتل سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ عمران نے کوٹ کی جیب سے لفافہ نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے 2 کاغذ نکال لیے۔ ان کاغذ پر ہاتھ سے نقشے بنائے ہوئے تھے۔ اس نے نقشے میز پر پھیلائے۔ جولیا نے کرسی قریب کر لی اور نقشوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ نقشے دراصل بندرگاہ سے متعلق تھے۔ عمران نے سرخ رنگ کا بال پوائنٹ نکالا اور نقشوں کو غور سے دیکھتے ہوئے خفیہ بندرگاہ کے راستے تعین کرنے لگا۔ اسی وقت جاوید چائے کی پیالیاں لے کر اندر آیا۔ اس نے 2 پیالیاں عمران اور جولیا کے سامنے رکھ دیں۔ عمران نے اسے ایک سادہ کاغذ لانے کی ہدایت کی۔ جاوید نے میز کی دراز سے سادہ کاغذ نکال کر میز پر رکھ دیا اور خود باہر چلا گیا۔ یہ نقشے کیسے ہیں؟ جولیا نے اس سے پوچھا۔ عمران نے مختصر طور پر اسے نقشوں کے بارے میں بتا دیا اور پھر سادہ کاغذ پر ایک اور نقشہ تیار کرنے لگا۔ دفعتاً دوسرے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ چونک پڑے۔ چند لمحوں کے بعد جاوید عمران کے کمرے میں داخل ہوا۔ عمران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ساتھی صفدر سعید نے فون کیا تھا، جاوید بولا۔ وہ لوگ ہوٹل انٹرنیشنل میں کمرہ نمبر 20، 25 اور 30-35 میں رہ رہے ہیں۔ صفدر صاحب آپ کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے۔ عمران نے سر ہلا دیا اور دوبارہ نقشے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ نیا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جاوید سے کہنے لگا، آج رات میں ہی غوطہ خوری کے 2 لباسوں کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک واٹر پروف تھیلی، ایک کار اور ایک ٹارچ۔ بہت بہتر، جاوید نے کہا۔ کیا آپ آج رات کہیں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں صبح سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گا۔ میرے ساتھ جولیا اور جوزف بھی ہوں گے۔ جولیا کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ عمران اسے کسی مہم پر ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی کہ عمران اس کی بوریت دور کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد عمران اٹھتے ہوئے بولا، میں ذرا صفدر وغیرہ کو مل آؤں، وہ لوگ بور ہو رہے ہوں گے۔ تنویر تو شاید گالیاں دے رہا ہوگا۔ واپس کب آؤ گے؟ جولیا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، ایسی نظروں سے نہ دیکھا کرو جولی۔ کیوں مجھے نمونیا کروانا چاہتی ہو؟ ویسے ہی کیا کم سردی ہے؟ وہ بوکھلا کر بولا اور جولیا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ عمران نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ خاور کشمیر ہوٹل کے کمرہ نمبر 25 میں خاور اور صفدر، 20 میں کیپٹن بابر، 30 میں چوہان اور 35 میں تنویر مقیم تھا، اور وہ سب بہت بے چینی سے عمران کا انتظار کر رہے تھے۔ تنویر تو دل ہی دل میں عمران کو کوس رہا تھا کہ وہ انہیں پابند کر کے خود آزادی سے گھومتا پھر رہا ہے۔ تقریباً 8 بجے جب بوریت حد سے بڑھ گئی تو اس نے نیچے ہال میں جا کر چائے پینے کا ارادہ کیا۔ وہ دروازہ لاک کر کے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے کمرے دوسری منزل کے آمنے سامنے تھے۔
دوسرے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھی بھی کمرے میں ہی ہیں، کیونکہ دروازوں پر قفل نہیں تھے۔ وہ نیچے ہال میں پہنچا اور ایک میز پر بیٹھ گیا۔ ویٹر آیا تو اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ جلدی چائے پینے کے بعد وہ جولیا اور عمران کے بارے میں سوچتا رہا۔ عمران نے جولیا کو جاوید کے مکان پر ہی کیوں رہنے دیا؟ جولیا اور عمران کے درمیان عشق پر وہ بری طرح خار کھاتا تھا۔ اس وقت بھی دل ہی دل میں وہ کوڑ رہا تھا۔ دفعتاً اس نے ایک آدمی کو اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھا اور وہ چونک پڑا۔ اس آدمی نے سرخ کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ کچھ دیر پہلے تنویر نے اسے دائیں جانب کی ایک میز پر بیٹھے دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ آدمی کاؤنٹر کی طرف سے آ رہا تھا۔ سرخ کوٹ والا تنویر کے قریب آ کر رکا۔ تنویر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میرا تعلق سیکیورٹی سے ہے، سرخ کوٹ والے نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم اپنا قومی شناختی کارڈ دکھاؤ گے؟ تنویر چونکا، پھر سنبھل کر بولا، کیوں نہیں، مگر آپ کے پاس سیکیورٹی سے تعلق کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، سرخ کوٹ والا مسکرایا، میری جیب میں سائلنسر لگا ریوالور ہے جس کی نال کا تمہارے سینے کی طرف رخ ہے۔ کیا یہ ثبوت کافی ہے؟ تنویر سمجھ گیا کہ وہ شخص کسی خفیہ ادارے کا رکن ہے اور اس کی کسی غلط حرکت سے اس کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ چنانچہ جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس آدمی نے کارڈ لے کر اس پر نظر ڈالی اور کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، کارڈ کے مطابق تم بالکل درست ہو، مگر میں تمہاری اصل شکل دیکھنا چاہتا ہوں جسے تم نے میک اپ کے ذریعے چھپا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ تنویر ذرا سختی سے بولا، کیسا میک اپ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ خاموشی سے اٹھ کر میرے آگے چل دو۔ وہ شخص غرایا، یہاں میرے علاوہ میرے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں، تم بھاگ نہیں سکو گے۔ تنویر نے سوچا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس نے طویل سانس لے کر ایک نظر حال کے جائزہ لیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سرخ کوٹ والے نے خارجی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور تنویر اس طرف بڑھنے لگا۔ سرخ کوٹ والا اس کے پیچھے چل دیا، مگر اس کا سیدھا ہاتھ اب بھی کوٹ کی جیب میں تھا۔ ہال سے باہر آ کر تنویر اس کی طرف مڑنا ہی چاہتا تھا کہ سرخ کوٹ والے نے ریوالور اس کی کمر سے لگا دیا۔ اس سیاہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ، شاباش، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ تنویر دائیں جانب کھڑی کاروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سیاہ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تو سرخ کوٹ والا پچھلا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ریوالور کی نال اس کی گدی سے لگاتے ہوئے چابیوں کا گچھا اس کی طرف بڑھا دیا۔ کار اسٹارٹ کر کے باہر نکلو اور میری ہدایات کے مطابق ڈرائیونگ کرو، ورنہ گدی میں سوراخ کر دوں گا۔ تنویر نے عقب نما آئینے میں اسے گھورا، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، فی الحال جیسا کہہ رہا ہوں کرو۔ سرخ کوٹ والا غرایا۔ تنویر جھک کر چابیاں لگانے لگا۔ اسی لمحے سرخ کوٹ والے نے ریوالور کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں رسید کر دیا۔ تنویر بے ہوش ہو کر سیٹ پر لڑک گیا۔ سرخ کوٹ والے نے اٹھ کر اسے ہلایا جلایا، پھر مطمئن ہو کر جیب سے پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر نکالا، اسے آن کر کے کسی سے رابطے قائم کرنے لگا۔ ہیلو رام چند، کیپٹن شنکر کالنگ یو، اوور۔ یس کیپٹن، رام چند اٹینڈنگ یو۔ چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر سے آواز خارج ہوئی، اس وقت تم کہاں ہو؟ سرخ کوٹ والے کیپٹن شنکر نے پوچھا۔ بزنس روڈ پر کیفے شباب میں بیٹھا ہوں، رام چند کی آواز آئی۔ 10 منٹ کے اندر اندر انٹرنیشنل ہوٹل پہنچ جاؤ، پارکنگ میں میری کار کھڑی ہے جس کی اگلی سیٹ پر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے، اسے لے کر جاؤ اور ٹھکانے پر پہنچ کر اس کا میک اپ صاف کر کے اس سے پوچھ گچھ کرو۔ بہت بہتر کیپٹن، میں آ رہا ہوں، رام چند نے کہا۔ وہ آدمی کون ہے؟ معلوم نہیں، مگر اس کے میک اپ نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ بہرحال تم جلدی آؤ، کیپٹن شنکر نے کہا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور کار سے اتر آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے اس میں گرا ہوا چابیوں کا گچھا اٹھایا اور پھر دروازہ بند کر کے ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامعین، یہ تھا عمران سیریز کے ناول کیمپ جی ٹی روڈ کا پہلا حصہ۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔